बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लाहौर पूछता है प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान अली हमज़ा आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ईद उल अज़हा का चाँद चढ़ चुका है और ईद के दिन बहुत करीब आ गए हैं। उसी सिलसिले में आज ईद के हवाले से जितने भी मसाइल हैं, फ़िकी मसाइल हैं, शरई मसाइल हैं, उनको डिस्कस करने के लिए आज हमने दावत दे रखी है सदर जमीयत अहले हदीस अल्लामा शाम इलाही ज़हीर साहब को। इनके कुछ क्लिप सोशल मीडिया पे हर ईद पे वायरल हो जाते हैं, जिसमें कट्टा और गायें और भैंस की जो कुर्बानी है उसके हवाले से एक बहस जो है वो सोशल मीडिया पे चल पड़ती है। आइए आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि अल्लामा साहब कैसे हैं आप? खैरियत अल्लाह से? का करम, अल्लाह अल्लामा का साहब माशाल्लाह चाँद जो है चढ़ गया। अहलन व सहलन मरहबा। अल्लाह ताला बेहतरीन उम्मत के लिए आसानी वाला। आमीन आमीन। आप हज पे भी जा रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। और अक्सर मैं बल्कि जो ईद उल अज़हा के मसाइल डिस्कस करना चाह रहा हूँ, सबसे पहले इससे शुरू करते हैं कि मैं आपका एक जुमे का क्लिप देखता हूँ। कट्टे और जो भैंस और जो गायें हैं उसके हवाले से डिफरेंस, मतलब कि जो एक कट्टा है, मतलब कि जो भैंसा होता है वो, और जो ये गायें होती है, इसकी कुर्बानी जायज़ है नहीं है, और जो लोग करते हैं उनकी क्या मंतक है, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली हमज़ा भाई, ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस की बात नहीं है। और पहली बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाद लोग ये समझते हैं कि ये अहले हदीस और फ़िक़्ह हनफी के दरमियान कोई मुतनाज़ा या मारकतुल आरा मसला है। हकीकत बात यह है कि ये अहले हदीस उलमा के माबैन भी इख्तलाफी है और अहनाफ उलमा के माबैन भी इख्तलाफी है। वो ये कहते हैं जी कट्टा हलाल है, भैंस हलाल है, पूरा साल आप उसका दूध पीते हैं, पूरा साल उसका गोश्त खाते हैं, तो कुर्बानी के मौके पे आप उसको क्यों नहीं जायज़ करार देते हैं कुर्बानी के लिए? ये एक सवाल है, वैलिड आ सकता है। मैं उसके बदले में आपसे सवाल पूछता हूँ, क्या हर हलाल जानवर की कुर्बानी है? नहीं। हाँ, अगर आप जैसा बंदा भी ये कह रहा है कि नहीं, क्यों, खरगोश हलाल है, उसकी कुर्बानी है, मुर्गी हलाल है, वो तो चलो कहते हैं ना परिंदा है, उसके अलावा घोड़ा हलाल है, उसकी क्या कुर्बानी होगी? हिरन हलाल है, उड़ियाल, नील गाय, जो भी है, या मारखोर, क्या इन सब की कुर्बानी होगी? क्या हर हलाल जानवर कुर्बानी के लिए? या कुरान पाक में उन 8 जोड़ों का जिक्र, यानी 8 जानवरों का और 4 जोड़ों का जिक्र मौजूद है। बहीमतुल अनाम, सूरत अनाम के अंदर समानियतु अज़वाज मिनल ज़ान इस्नैन व मिनल माज़ इस्नैन व मिनल इबिल इस्नैन व मिनल बकर इस्नैन। क्या मतलब? गाय का नर मादा, बकरी का नर मादा, भेड़ का नर मादा, ऊंट का नर मादा, ये 4 जोड़े असलन हलाल हैं कुर्बानी के लिए, नाम लेके। अब बात ये है, तो फिर बाद लोग कहते हैं दुम्बा कहाँ से आ गया? वो हदीस की तहत हलाल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चतकुबरे मेंढे भी किए और दुम्बा भी किया, और हज़रत इब्राहीम की कुर्बानी के अंदर आपको पता दुम्बे का सारे का सारा वाक़या मौजूद है। असल जो बुनियादी नुक्ता इख्तिलाफ है वो ये है कि जो भैंसा है या कट्टा है, क्या वो गाय की किस्म है या नहीं? हाँ जी। अगर तो वो साइंसी तौर पर, एक है हिस्सी तौर पे, ज़ाहरी तौर पे अगर उसकी शक्ल गाय से मिलती है, क्या वो गाय है या वो भैंस है? क्या वो एक अलग नस्ल है कि गाय की नस्ल में? जो लोग उसे नौ मिनल बकर यानी गाय की नस्ल में से समझते हैं, उनके नज़दीक तो कुर्बानी होगी जायज़। जो उसको गाय की फैमिली ही नहीं मानते, उनके नज़दीक है नाजायज़। अगर कोई बंदा ये समझता है ये भैंस और कट्टा गाय की किस्म में से है, तो फिर वो उसको इजाज़त मिल सकती है उसके जहन के मुताबिक। लेकिन मुझे ये बताएं कि कट्टा करने का मकसद क्या होता है? कट्टा तो तब करे जब कट्टा सस्ता हो। यानी अगर आप ये हमसे फतवा लेना चाहते हैं जी कट्टे की कुर्बानी भी जायज़ करार दें, उम्मत के लिए आसानी होगी, उम्मत के लिए आसानी तब होगी जब वो सस्ता हो। वो तो गाय से भी महंगा होता है। लोग कहते हैं गोश्त ज़्यादा होता है। गोश्त तो ज़्यादा होता है 12, तो आम दिनों में वो खाएं। हमें उसकी कुर्बानी पे एतराज़ है, हमें उसके हलाल हराम होने पे एतराज़ नहीं है। अब बात समझ रहे हैं? ये जो बहस है ना कि हलाल है या हराम है, भाई हम सारी दुनिया उसको हलाल मानती है, लेकिन हम आपसे ये सवाल पूछते हैं कि हर हलाल जानवर की कुर्बानी है? नहीं, अल्लाह ने और रसूलुल्लाह ने कुर्बानी को 4 जानवरों में मुख्तस कर दिया। अगर हर हलाल की कुर्बानी है तो फिर हिरन की भी करें। उसके अदात और खसाइल इतने फ़र्क हैं अली भाई कि वो पानी को मरगूब जानती है, वो गंदे नाले में उतर जाती है वो, यानी आप समझते हैं, यानी उसके अदात और खसाइल, गाय की अदात और खसाइल से। और दूसरी बात ये आप किसी बायोलॉजिस्ट से पूछे कि क्या दोनों की एक फैमिली है, क्या दोनों एक स्पीशीज से ताल्लुक रखते हैं? नहीं रखते, दोनों अलग अलग स्पीशीज हैं, तो उनको अलग अलग, दोनों से एक ही ले रहे हैं, तो हमें लगता है कि दो में पैर पर आए। हाँ, ये बात ऐसी है। अच्छा, मुझे बताएं कि जो लोग कट्टे की कुर्बानी करते हैं, मतलब कि मैंने देखा है, मुझे अभी आज एक शख्स बता रहा था कि आप जाएं ज़रा ये जो नॉर्दर्न एरियाज हैं, KPK की तरफ हो जाएं, गाँव देहात में जाएं, वहाँ करते ही सिर्फ कट्टा है। तो क्या जो लोग कट्टा कर रहे हैं फिर उनकी क्या कुर्बानी नहीं हो रही? बुनियादी तौर पे वही बात है कि अगर तो गाय की किस्म समझ के करते हैं और उनके पास फतावा उलमा के मौजूद हैं, तो वो तो उलमा की गर्दन पे बोझ है कि जिन्होंने ये फतवा दिया, और इसलिए उनकी हम कुर्बानी को क्यों ऐसे कहें। लेकिन
ایک علمی دلیل ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے, اگر آپ کو سمجھ آتی ہے گائے اویلیبل ہے تو آپ گائے کی قربانی کریں, قربانی کے لیے گائے کر لیں. تو آپ پورا سال کٹا کھائیں, آپ کو کس نے منع کیا؟ آپ کے نزدیک, ہمارے نزدیک کٹے کی قربانی نہیں ہو رہی, مطلب کہ آپ کے نزدیک کوئی کٹا کر رہا تو وہ قربانی نہیں لگ رہی, وہ ویسے حلال ہو گیا, صدقہ ہو گیا, ہاں, لیکن وہ قربانی کے قبول نہیں ہوا. وہ یہ وہی بات ہے, کوئی ہرن کرے اور کیا یہ بکرے, اچھا ہرن کی شکل بکرے سے نہیں ملتی. اچھا میں نے اس پہ بھی آنا تھا, میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ ہرن, بارہ سنگا اس کی نمائش بھی کرتے ہیں اور اس کی قربانی شروع کروا. اب آپ یہ بات بتائیں کہ ہم نے کٹے کی قربانی کو جائز قرار دیا تو لوگوں نے ہرنوں کی قربانی شروع کر دی. پاکستان کے اندر بعض لوگوں نے ہرنوں کی قربانی پچھلے سال کی ہے, 12 سنگے کی قربانی ہوئی ہے اور بہت سے مختلف نایاب جانور. آپ مجھے یہ بتائیں کہ 12 سنگا بکری کی قسم یا بھیڑ کی قسم ہے یا دمبے کی قسم ہے یا ہرن کی قسم ہے؟ اس کا مطلب ہے پھر اگر آپ یہ باب مفتوح کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہر حلال, پھر آپ ہر گوشت والے کو کیوں منع کر رہے ہیں؟ پھر آپ گھوڑے کی قربانی کے کیوں خلاف ہیں؟ لومڑی جو مرضی, نہیں لومڑی تو حرام جانور ہے نا. میں کہتا ہوں جو جانور حلال ہے اور ٹھیک ہے, یعنی گھوڑا تو حلال ہے نا, تو گھوڑے کی قربانی کیوں نہیں ہوتی؟ گھوڑا, ہرن, 12 سنگا, پھر آپ یہ رستہ کھول دیں اور دنیا کا ہر حلال جانور حلال کر لیں, ہر گوشت کو بھی حلال کریں, دنیا کا ہر حلال جانور حلال ہے. اچھا علامہ صاحب مجھے بتائیں کہ جو لوگ یہ قربانی کرتے ہیں کٹے کی, ان کے پاس منطق یا دلیل کیا؟ ظاہری بات ہے ان کے پاس بھی تو کوئی نہ کوئی علمی دلائل یا کچھ نہ کچھ تو ہوگا. ان کے پاس 2 بڑے دلائل ہیں, ان میں سے ایک وہ بھی ہمارے فیور میں جاتا ہے. وہ کہتے ہیں جی رسول اللہ کے دور میں نہیں تھی, صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دلیل ہمارے حق میں جاتی ہے کہ رسول اللہ کے دور میں نہیں تھی, تو رسول اللہ یہ مانتے ہیں کہ رسول اللہ یا صحابہ نے کبھی نہیں کی, یہ وہ مانتے ہیں کہ بھینس ذبح نہیں کی. اچھا پھر دوسری بات کہتے ہیں جاموس جو ہے نا, لغت میں لکھا ہوا ہے کہ گائے کی ایک قسم ہے. اب مجھے بتائیں جاموس اور بقرہ میں کتنا فرق ہے؟ جاموس کو اگر ٹرانسلیشن کریں گاؤ میش, جس کو بھینس کہا جاتا ہے, جاموس ہی بھینس میں آیا نا اردو میں, عربی سے یہ آیا یہ لفظ بھی, تو نام بھی الگ ہے, اس کے مذکر مؤنث کا نام بھی عربی میں الگ ہے, اس کے مذکر مؤنث کا نام بھی الگ ہے, تو اس کو ایک ہی قسم سمجھنا یہ بات ویلڈ نہیں ہے. ہاں ان کی دلیل یہ ہے گائے سے شکل ملتی ہے, یہ گائے ہی کی قسم ہے, پہلی دلیل. دوسری بات یہ ہے کہ وہ ایک یہ دلیل دیتے ہیں, ایک دلیل اور بھی علمی طور پہ وہ دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر میں 4 نوع کی بات کی تھی, چاول کی, جو کی, تو آپ نقدی بھی تو دیتے ہیں. حالانکہ ان کی یہ دلیل ان کے خلاف اس لیے کہ رسول اللہ کے دور میں یہ جنسیں بطور نقد بھی استعمال ہوتی تھی, اس لیے ہم نقدی میں صدقۃ الفطر کے قائل ہیں. تو یہ دلیل اس کی نہیں بنتی کہ جی وہ چونکہ گائے سے شکل ملتی ہے. مجھے ایک بات بتائیں, یہ مسئلہ تو تب پیش آنا چاہیے اصلاً, آپ سے میں پوچھتا ہوں, اگر ملک میں گائے ختم ہو گئی ہو. اور میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جب قرآن پاک میں جن 8 جوڑوں کا لکھا گیا ہے, میرا تو ذاتی طور پر یہ خیال ہے کہ آپ سب سے پہلے انہی کو ترجیح دے. بات ہے اگر خدا نہ خواستہ پوری دنیا سے گائے ختم ہو جائے گی, پھر آپ کٹا کے بارے میں علماء کو بٹھا دیں. آپ کبھی کٹا کر سکتے ہیں قربانی میں؟ کٹا جب اللہ تعالیٰ نے دیکھیں, مجھے ایک بات علی بھائی, جس چیز میں شک کو وہ ہم کیوں کریں؟ ہاں ان لوگوں نے کہہ دیا کہ منع نہیں, اب ہم نے کرنا ہے. ہاں یہ بات ہے, یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے. میں نے تو اسی لیے پہلے بھی کہہ دیا تھا, یہ بعض احناف کے جو متشدد علماء وہ یہ سمجھتے ہیں یہ جی اہل حدیث اور حنفیوں کی لڑائی ہے. قطعاً یہ لڑائی نہیں. اہل حدیث میں اب آپ کو بتاتا ہوں, ایسے اسکول آف تھاٹ اہل حدیث میں موجود ہے جو کٹے کی قربانی کو جائز سمجھتے ہیں. اچھا اہل حدیث میں بھی ہے, اور احناف میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو کٹے کی قربانی کو ناجائز سمجھتے ہیں. تو بنیادی طور پہ یہ مسئلہ ایک علمی نوعیت کا ہے, لیکن اس کو ٹسل بازی کی وجہ سے اس کو پاپولرٹی زیادہ دی دکھانے کے لیے کہ بھائی ہم کر رہے ہیں, ہماری تو قبول ہو رہی ہے, ہمارے تو کٹے کی بھی قربانی قبول ہو رہی ہے. اچھا چلیں کٹے اور بھینسے سے آگے نکلتے ہیں. کٹے کا آپ نے قربانی کا کٹا کھول دیا. قربانی کا کٹا کھول دیا. اچھا علامہ صاحب مجھے اب یہ بتائیں کہ جیسے آپ نے بتایا کہ 8 جوڑوں کا ذکر کیا گیا ہے, میل اور فیمیل. ہمارے ہاں فیمیل کی قربانی نہ دیکھی جاتی ہے, اور ایسے لگتا ہے لوگوں کو کہ شاید یہ جائز ہی نہیں ہے. یہ کیا مقصد ہے, مطلب کہ یہ کلچر کیوں ہے؟ علی حمزہ بھائی بنیادی طور پہ اس کی وجہ ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دودیل جانور, دودھ دینے والے جانوروں سے اجتناب کرو. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جائز نہیں ہوتے. صرف پاکستان کے اندر آج سے 8 سال پہلے گائے میں سے مؤنث کو پریفرنس دی جاتی تھی, گائے کی نسل میں سے. بکریاں واقعی نہیں ہوتی, بیڑے بھی نہیں ہوتے, اونٹنیوں سے بھی لوگ اجتناب کرتے. پاکستان میں میل کلچر موجود ہے, لیکن عربوں میں یہ کلچر نہیں ہے. بکری بکرے کو برابر سمجھا جاتا ہے, بیڑ اور یعنی نر مادہ کو برابر سمجھا جاتا ہے. یہ پاکستان میں کلچر ہے ایک خاص سوچ کی وجہ سے کہ یہ دودھ دینے والے جانوروں سے اجتناب کرنا چاہیے. اور ویسے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسٹرکشنز بھی ہیں
کہ ایک جانور دودھ دے رہا ہے، بچے دے رہا ہے، تو کوئی بیوقوف ہی ہوگا اسی کو ذبح کر دے. یعنی ایک عقلی منطقی طور کے اوپر. اور ہمیشہ وہ دودھ تبھی دے رہا ہوتا ہے کہ جب اس نے بچے دینے ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے اس سے اجتناب ہمارے برِ صغیر کے معاشرے ماحول میں پایا جاتا ہے. ورنہ ہم پورا سال جو منڈی میں بکریاں بھی ہوتی ہیں، بھینسیں بھی ذبح ہوتی ہیں اور لوگ کھاتے ہیں. کوئی اچھا، یہ آپ نے بتایا کہ ایک حدیث موجود ہے کہ جو دودھ دینے والا جانور ہے اس سے اجتناب کیا جائے، تو اس وجہ سے جو ہے لوگ مؤنث سے ٹھیک ہے میں اعتراض کرتے ہیں. اچھا، ایک بہت بڑی چیز جو اکثر عید پہ ڈسکس ہوتی ہے، ایک خسی کر دیا جاتا ہے اور ایک آنڈر بکرا ہوتا ہے. اب پہلے مجھے بتائیں کہ جو یہ خسی کیا جاتا ہے، یہ کیا بکرا زخمی ہو جاتا ہے؟ بنیادی طور پہ یہ جو مسئلہ ہے نا، یہ اہل سنت اور شیعوں کے مابین ایک معرکۃ الآراء اختلافی، جو آپ نے ابھی بات کی ٹسل والی بات ہے. خسی جو جانور ہے وہ اہل سنت کے ہاں عیب نہیں ہے. ٹھیک ہے. یعنی خسی جانور عیب ایسا نہیں ہے جس سے قربانی حرام ہو جائے یا مکروہ ہو جائے. جبکہ شیعوں کے ہاں جو خسی ہے وہ عیب ہے. وہ کہتے ہیں آنڈل نہیں ہونا چاہیے، یعنی نیچرل اس کی جو اللہ رب العزت نے اس کو دیا وہ صلاحیت بچے پیدا کرنے کی، تو وہ اس کو خسی کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے معاملہ چلا آ رہا ہے علی بھائی، یہ آج کا نہیں ہے. اچھا ہاں، یہ بات اگر یہ بات سمجھ آ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود 2 چتکبرے خسی مینڈوں کو ذبح کیا، یہ حدیث صحیح ہے. اس کے اوپر بعض علماء نے اختلاف کیا کہ یہ جی حدیث ضعیف ہے وغیرہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر حدیث ملائی جائیں تو خسی کیا کیوں جاتا ہے جانور کو؟ پہلی بات، گوشت کی کوالٹی اچھی لینے کے لیے. یہ بات ذہن میں رکھیں. جو آنڈل یا جن کو ہم کہتے ہیں کہ بدبودار جانور ہوتے ہیں، وہ بکرا جس کو کہتے ہیں معاشرے میں عرف عام میں، وہ یہ ہوتا ہے اپنا یورین وغیرہ پیتا ہے. اس کی وجہ سے اس کی گوشت میں بدترین بدبو پیدا ہوتی ہے. اب اپنا یورین پی جا رہا ہے اور آپ اس کے قریب سے بھی گزریں گے، آپ کو بدبو، وہ کسی بھی گھر میں آئے گا، پورے محلے کو اور بدبو بھی پھیل جاتی ہے. تو بہترین گوشت کی کوالٹی لینے کے لیے، اس کی بدبو سے بچنے کے لیے جانوروں کو بچپن میں خسی کر دیا جاتا ہے. اس کی وجہ سے اس کے گوشت میں بدبو نہیں آتی. اور دوسری بات ہے، اس کے گوشت میں نشو و نما بہت تیز ہوتی ہے، یعنی گوشت زیادہ بڑھتا ہے. جو بدبودار جانور ہوتا ہے نا، جس کو آپ نے کہا آنڈل یا بو بکرا کہتے ہیں، اس کے اندر گوشت کی نشو و نما زیادہ نہیں ہوتی. اس کا قد بڑھ جاتا ہے، اس کے اندر طاقت قوت ہوتی ہے، لیکن گوشت کی وہ کوالٹی یا کوانٹٹی بھی نہیں ہوتی. تو گوشت کی بہترین کوالٹی لینے کے لیے خسی کرنا یہ عیب مانے نہیں ہے قربانی سے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود 2 خسی چتکبرے مینڈے قربان کیے. اب اختلاف ہونا نہیں تھا چاہیے، لیکن اہل تشیع کے ہاں یہ ایک عیب ہے. اور وہ کہتے ہیں جس طرح اہل سنت کے ہاں کان کا کٹا ہونا، یہ ابھی آگے جا کے بات کرتے ہیں کہ عیب کون سے. وہ کہتے ہیں اگر کان کا کٹا ہونا عیب ہے تو ایک جانور کو نامرد بنا دیا گیا ہے، وہ تو اس کو ہجڑا کہتے ہیں. ریپروڈکشن ہی نہیں کر پا رہا، وہ اس کو ہجڑا کہتے ہیں ہجڑے کی قربانی کرتے ہیں اہل سنت. خسی بکرے کو کہتے ہیں کہ ہجڑا بکرا. ہاں، تو یعنی وہ تو تنزن کہتے ہیں، مطلب کہ وہ بھی ٹسل بن گئی. ہاں، وہ ٹسل ہے، وہ 100% اہل تشیع میں دیکھا کہ وہ جو ہے وہ خسی نہیں کرتے، وہ ان کے نزدیک عیب ہے. ٹھیک ہے، ان کے نزدیک تو عیب ہے نا. صحیح. اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ جو بکرا خسی کیا جاتا ہے وہ اپنی نسل نہیں آگے بڑھاتا. ظاہری بات ہے، وہ مطلب کہ اس چیز سے مبرہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، مطلب کہ وہ اہل سنت اور اہل حدیث کے ہاں، اہل سنت کے 3 جو مکتب فکر ہے نا، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، ان تینوں کے نزدیک خسی بکرا جائز ہے، صرف اہل تشیع کے نزدیک. ٹھیک ہے. اچھا، یہ آنڈر اور خسی سے آگے اس پہ کنٹینیو کر لیتے ہیں کہ کون سا جو عیب ہے جو اگر ہو تو قربانی نہیں ہو سکتی. یہ ایک حدیث میں 4 عیبوں کا ذکر ہے، ایک حدیث میں 2 کا، کل ملا کے آپ سمجھیں یہ 7 عیب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک کان کا کٹا ہونا، ایک سینگ کا کٹا ہونا، اور اس کے اندر صحابہ کا اجماع ہے کہ کان کا کٹا ہونا یہ نہیں کہ ہلکا سا ٹک ہے تو وہ آدھا کٹا ہو یا آدھے کے برابر قریب تر کٹا ہو، سینگ آدھا ٹوٹا ہوا ہو یا آدھے کے قریب. یہ 2 عیب ایک حدیث میں آگے. باقی 4 جو عیب ہیں وہ ایک حدیث میں موجود ہیں کہ جانور لنگڑا نہ ہو، جانور کانا نہ ہو، ایسی بیماری نہ ہو جو دیکھنے سے نظر آئے، اور چوتھا عیب یہ ہے اتنا کمزور نہ ہو کہ اس کی ہڈیوں میں گودا نہ ہو. یہ 4 چیزیں ایک حدیث میں ہیں. وہ کان کٹا ہونا، سینگ کٹا ہونا دوسری حدیث میں. کل عیب 6 ہو گئے. 7واں عیب علماء نے اس میں یہ ڈالا ہے ان عیبوں سے کوئی بھی بڑا عیب ہوگا تو وہ آٹومیٹیکلی اس میں شامل ہے. یعنی یہ کل 7 عیب ہیں. اگر ایک جانور کانا ہے، اس کی قربانی نہیں ہے تو اندھے کی ہو سکتی ہے نہیں، مطلب یعنی جس کی دونوں آنکھیں حرام ہیں. اگر ایک آنکھ کی نہیں ہونی تو کانے کی نہیں ہے، تو دونوں، اگر ایک لنگڑے کی نہیں ہونی تو 2 کا. یہ بات ہے. یہ یعنی 7 کل عیب بن گئے. کانا ہو، لنگڑا ہو، بیماری نظر آ رہی ہو. بیماری نظر آنے میں سکن ڈیزیز شامل ہے. تو بنیادی طور پہ علی بھائی یہ 7 وہ عیب ہیں، یعنی 6 جو حدیث میں بیان ہوئے اور 7واں وہ جو ان سے بڑا ہو.
तो लामहला तौर पे वो सारे के सारे जो जानवर हैं, एक काना मतलब कि दोनों ही आंखें नहीं, हाँ, तो फिर अगर एक लंगड़ा तो चारों ही नहीं है तो वो तो जाहिर बात है। अगर हड्डियों में गूदा नहीं है तो वो हराम है। तो बिल्कुल ही कमजोर और लागर हो तो वो बिल्कुल यानी वो उसकी कुर्बानी नहीं होगी। अच्छा, अभी आपने सींग का बताया कि अगर सींग टूटा हो, इस तरह नहीं कि बिल्कुल आधे से ज्यादा टूटा और पता लग रहा हो कि ये बाकायदा तौर पे टूट गया है, तो वो कुर्बानी नहीं लग सकता। लेकिन इससे जानवर हराम नहीं होता। एक कुर्बानी का, हाँ, कुर्बानी की शरायत अल्लाह ताला ने कुछ बुलंद रखी हुई है। हलाल हराम की अफजल चीज कुर्बानी करें, ये बात है बुनियादी। मतलब कि वो मुकम्मल तौर पे सेहतमंद हो, खूबसूरत हो, अल्लाह के सामने पेश होनी है, तो यानी एक। अच्छा, बहुत से लोग मैंने भी देखा है कि वो जानबूझ के सींग कटवा देते हैं। अभी मैं हाल ही में होके आया हूँ, वो बता रहे हैं कि ऑपरेट करवाया, अब सींग है ही नहीं, वो कायदा तौर पे कोने कर देते हैं। हाँ, और उसकी वो कीमत उल्टा ज्यादा मांग रहे होते हैं जो कुर्बानी के ऊपर लगता ही नहीं। अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूँ, फिर वही बात, ये मैंने पहले कहा, आधा सींग काटने वाले की कुर्बानी नहीं, तो अगर पूरा काटा हो तो फिर तो बिल्कुल ही नहीं ना होगी। वो कहते हैं टूटा नहीं, हमने खुद काटा, खूबसूरत ज्यादा हो गया। मैं अच्छा, ये किसने कहा कि टूटा शर्त? आधा सींग कोई काट दे या आधे से कम काट दे, कोई मसला हो तो उसकी तो कुर्बानी की जाती। अगर आधे से ज्यादा कटा हो तो उसकी नहीं है, तो पूरा कटा हो कैसे हो सकती है? इसका मतलब ये है कि पूरा कटे होने वाले सींग वाले की भी कुर्बानी नहीं। मैं तो लोगों को ये मशवरा देता हूँ, खास तौर पे ये मसला किस में है, गाय में है। जो कोने बकरे होते हैं ना बगैर सींग के, वो पता लग जाता है वो जेन्युइन है, वो जेन्युइन है। जी, वो राजनपुरी या मुख्तलिफ ब्रीडें हैं और उनके बच्चों के बचपन से ही सींग, और वो होते ही नहीं है, वो होते ही नहीं। यहाँ पे गाय के सींग आपको बाज़ाब्ता तौर पे नजर आ रहे होते हैं, लेकिन वो उन्होंने जड़ से मैं आज मंडी गया हूँ तो वो साहब बता रहे हैं कि हमने इसका ऑपरेट करवा के इसके सींग, अब आप वो जानवर कुर्बानी के लिए है। ये तो ये आम है, ये पूरी मंडी। अच्छा, वो आप बताएं वो सींग क्यों काटते हैं आपके ख्याल में? क्योंकि उनकी निगहदाश्त, उनको पालना पोसना आसान होता है। सींग वाले जानवर की परवरिश मुश्किल होती है। आप बात समझे? वो गाय के सींग क्यों जड़ से काट देते हैं? गाय लड़ेगी, एक दूसरे को जख्मी करेगी, हमारी कुर्बानी के जानवर माल मवेशी जो हैं वो ऐबदार हो जाएंगे। सींग अगर गाय एक दूसरे को मारे, जख्मी कर दे, टांग टूट जाए, टांग लंगड़े की कुर्बानी, तो वो जड़ से काट के उल्टा लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। अब मेरे पे डॉक्टर इरफान वाला फतवा ना लग जाए ये कुर्बानियों की कीमतें कम। जो गाय, मेरा मशवरा ये है कि कोनी हो या जिसका सींग ऐसे डाउट हो, वो कभी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वो पूरा सींग जड़ से काटा गया। तो मैं तो लोगों को ये कहता हूँ कि गाय के जो सींग है कटे हुए नजर आए, कोई निशान ना, वो जानवर ना लें, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। क्योंकि ये बकरा हो तो वो ले लें, बकरा को पता लग जाता है कि इसके नहीं काटे हुए, लेकिन गाय का सींग आपको बाकायदा नजर आ रहा तो वो गाय खरीदें। अगर वो बिल्कुल रगड़ के वॉश किया हुआ है, साफ किया हुआ है, तो वो ऐब शामिल है जो सींग कटा है। जिसने पूरा ही काट दिया, आधे की नहीं होती, तो पूरे काटने वाले की कैसे हो सकती है? तो ये जो पूरी मंडियां भरी पड़ी हैं, भरी पड़ी हैं, सींग कटे जो है, कोने बछड़े खड़े, तो अगर हम इसकी मजम्मत करेंगे, कंडेम करेंगे, तो वो अगले साल उनके नहीं ना काटेंगे। अब उनके बिक रहे हैं, और वो लोगों को इस ऐब का पता ही नहीं है। ये कुर्बानी के अंदर जो ऐब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की, ये उनमें शामिल है। सींग कटा का तो बताया हुआ है ना, और ये तो सींग कटा भी, सींग टूटने वाला से मुराद सींग कटा हुआ है, यानी आधे से ज्यादा अगर सींग कटा हुआ या आधे के करीब भी कटा हुआ है, वो जानवर कुर्बानी के लिए नहीं, हलाल है, लेकिन कुर्बानी के लिए वो काबिल कबूल नहीं है। और आपने तो बिल्कुल जड़ से निकाल दिया, तो फिर तो ये बिल्कुल नहीं वैलिड, वो बिल्कुल नहीं वैलिड। कुर्बानी अगर हम सब मिल के ऐसे जानवरों की मजम्मत करें, कंडेम करें और कुर्बानी के लिए उनको जायज़ करार ना दें, तो मंडियों की कीमतें भी कम होंगी और अगले साल वो सींगों वाले जानवर भी लेके आएंगे। तमाम अहबाब जो भी कुर्बानी लेने जा रहे हैं और वो कुर्बानी ख़रीदने का इरादा रखते हैं, जानवर खूबसूरत वो है जो अपनी ओरिजिनल हालत में हो। बेशक, ये नहीं है कि किसी को आल्टर किया हो, किसी के सींग काट दिए जाएं। आप बाकायदा तौर पे जब बैल लेने जाएंगे, जिसको कोना बनाया गया होगा, आप जाएंगे तो उसके वहाँ पे सींग के बाकियात और असरात मौजूद होंगे, और वो खुद बता भी देंगे। आज हमने एक साहब का किया, उन्होंने कहा कि हम इसको निकलवा देते हैं और या ऑपरेट करवा देते हैं, तो बता रहे हैं कि आधा सींग कटा जो हो उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है, तो जिसकी आपने जड़ से निकाल दिया उसकी कुर्बानी कैसे जायज़ हो सकती है। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। आप साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अलामा साहब। गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से शुरू करेंगे, अभी आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद।
ویلکم بیک ناظرین. علامہ شام صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم ان سے گفتگو کا سلسلہ وہیں سے ایک بار پھر سے شروع کرتے ہیں. علامہ صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ جو قربانی کے دن ہیں یا قربانی کے ایام ہیں وہ کتنے ہیں یا کس کس دن تک قربانی ہو سکتی ہے؟ جو عرف عام میں بتاؤں کہ جو یعنی کہ مشہور ہے وہ یہ ہے کہ تیسرے دن کی ظہر سے پہلے تک قربانی جائز ہے. مجھے ذرا قربانی کے دن اور ایام کے حوالے سے اچھا علی بھائی، بنیادی طور پہ یہ بھی ایک معرکۃ الآراء اختلافی مسئلہ معروف ہے. اس کے اندر بھی وہی بات ہے کہ ٹسل بازی بھی ہے اور کچھ اجتہادی نوعیت کا اختلاف بھی ہے. اب مجھے آپ نے بتانا ہے کہ جب ہم سارے حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، سارے مسلمان جاتے ہیں، تب قربانی کے دن کتنے ہوتے ہیں؟ اور جب ہم پاکستان میں ہوتے ہیں تب قربانی کے دن کتنے ہوتے ہیں؟ قرآن پاک کی آیت ہے فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. عید کے بعد جو 11 اور 12 میں نہ میرے 13 تک رہنے کی اجازت ہے جی، اور جو 11 12 بھی رہے فمن تعجل فی یومین 2 دن پہلے آ جائے تو اگر قربانی کے کل ایام 3 ہو 2 دن پہلے آ جائے تو وہ تو صرف 10 11 بنتا ہے. جی جی. تو قربانی کے ایام 10 11 12 اور 13 ہیں تو 2 دن کی چھوٹ ملی تو وہ 13 کو واپس آیا. تو بنیادی طور پہ جب آپ مینا میں ہوتے ہیں تب آپ 13 تاریخ کو بھی قربانیاں کرتے ہیں. مطلب کہ آپ 13ویں مطلب کہ عید کے چوتھے دن. ہاں، عید کے چوتھے دن مینا میں قربانیاں ہوتی ہیں. وہاں پہ آپ حج کرنے کے لیے آتے ہیں، وہاں آپ باندھ لیتے ہیں. مطلب آپ حج کرنے جا رہے ہیں تو عید کے چوتھے دن تک قربانیاں آپ کرتے ہیں. تو جب آپ پاکستان میں ہوتے ہیں تب عید کے چوتھے دن تک قربانی نہیں ہوتی. یہ فلسفہ کہاں سے آیا؟ یہ فلسفہ صحیح نہیں ہے. میں اس کی وجہ ایک اور بتاتا ہوں. حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر تشریق کے دن ذبح ہے. اور ایام کس کو کہتے ہیں؟ جمع کو. یہ بڑی عام فہم بات ہے، اس میں بہت لمبا چوڑا اختلاف ہونا نہیں تھا چاہیے، لیکن معاشرے میں بہت لمبا چوڑا اختلاف ہے. ایام جمع ہے یوم کی. یوم کی تسنیہ یومین ہوتا ہے اور جمع ہوتا ہے ایام. ایام کم از کم کتنے دنوں پہ دلالت کرتا ہے؟ عربی زبان میں جو جمع ہوتی ہے کم از کم 3 پہ دلالت کرتی ہے. عید کے دن کے بعد 3 دن ایام تشریق پوری دنیا میں اجماعی مسئلہ. ایام تشریق کس کو کہتے ہیں؟ 11 12 13 کو. 11 12 13 کو. 10 کو تو آپ عید میں ہاں، تو ایام تشریق. اب ہر یوم تشریق کے اوپر ذبح کی حدیث بھی موجود ہے. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ ایام معدودات، ایام معلومات، قرآن پاک میں بھی ان کو 3 دن سے متصف کیا گیا. عید کے بعد 3 دن. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں یوم النحر تو شامل نہیں نہ ہوتا ایام تشریق میں یا معدودات میں. وہ تو دن عید کا دن تو نہیں ہے. یہ تو ایک عام فہم لاجک. اچھا، میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ میں یہ عام لوگوں کو سمجھنے کے لیے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 4 دن تک عید کی جو ذبح کی اجازت ہے وہ 4 دن تک ہے. یہ ہمارے معاشرے کا عرف ہے کہ ہم 3 دن تک کرتے ہیں. اس تیسرے دن بھی بتایا گیا کہ بس آپ نہیں، لیکن مغرب تک آپ قربانی کریں، تیسرے دن کوئی مسئلہ نہیں. وہ لوگ اس لیے کہتے ہیں کہ عصر کے وقت چھری پھیر دو. یہ تو ایک چلو عرف ہو گیا نا معاملہ کہ یار مغرب ٹائم، جن کے نزدیک 3 دن قربانیاں، مغرب کے دن اگلا دن شروع ہو جاتا ہے نا اسلام میں. مغرب سے آپ کو پتہ. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عید کے چوتھے دن قربانی کرنی چاہیے. میں اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو پتہ ہے کہ اہل حدیث مکتبہ فکر چوتھے دن پاکستان میں قربانی کرتا ہے. ہمارے اپنے ادارے میں چوتھے دن قربانیاں ہوتی ہیں. حافظ محمد سلفی صاحب کراچی میں چوتھے دن اونٹ کی قربانی کرتے ہیں. تو یہ آپ یہ سمجھ لیں، آپ یہ سمجھ لیں ایک ٹسل والی بات ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سنت کا حیا ہونا چاہیے. سعودی عرب میں مینا کے اندر تو چوتھے دن قربانیاں ہو رہی ہیں، وہاں پہ آپ کو اعتراض نہیں ہے. سعودی عرب میں عید کے چوتھے دن بھی قربانی ہو رہی ہے. پوری دنیا میں ہوتی ہے. پاکستان میں کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو پاکستان میں جب ہم کرتے ہیں یہ اس بات کے اوپر وہی بات ہے، ٹسل والی بات ہے. لیکن اس میں نا میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہ ٹسل نہیں ہونا چاہیے. یہ کہ اجتہادی رائے ہے. ویسے مجھے جہاں تک پتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو عید کے چوتھے دن قربانی کے بارے میں علم نہیں ہے. لیکن ایک بات بتائیں، اللہ کے فضل و کرم سے جو سنتیں متروک ہے، یعنی جس سنت کو ترک کر دیا گیا، اس کا بھی حیا ہونا چاہیے کہ معاشرے میں ہونا چاہیے. اب اہل حدیث مکتبہ فکر کے اندر آپ کو پتا ہے جنازہ اونچی آواز میں پڑھایا جاتا ہے. جی جی. اہل سنت باقی تو سارا ہلکی بات. تو اس کا مطلب ہے خاموشی سے پڑھانا بھی تو جائز ہے نا. ہم مانتے ہیں جائز ہے، ہم اونچی کیوں پڑھاتے ہیں آپ کے خیال میں؟ کہ سنت کے علاوہ ایک اور بات کہ لوگوں کو دعائیں نہیں یاد. تو جب اونچی پڑے گا تو آمین تو کہہ سکیں گے، یا دعا کے ساتھ دعا زبان تو چلا لپ سنگ کر سکتے ہیں. اب بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اگر چوتھے دن قربانی کی سنت کا حیا ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ تو چوتھے دن کے تک قربانی ہونی چاہیے اور اس کا ابلاغ ہونا چاہیے. اور یہ بھی وہی بات آئی. میں یہ بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کیونکہ ہمارے پاکستان میں فقہ حنفی کی اکثریت ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں یہ جی فقہ حنفیوں کی مخالفت نہیں ہے. یہ بھی ایک اجتہادی نوعیت کا مسئلہ ہے. خود اہل حدیث میں بعض عالم
3 दिन کو कहते ہیں عرف ہے تو کر لو, اب معاشرے میں ایک عرف ہے چوتھے دن نہ کرو. یعنی اسی طرح حناف میں بھی چوتھے دن کی قربانی کے قائل لوگ موجود ہیں. تو ایک اجتہادی نوعیت کا مسئلہ ہو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو, قرآن کی آیت سے ثابت ہے, اور آپ دیکھیں نا فمن تعجل فی یومین سے ثابت ہے. کوئی حاجی 12 تاریخ کو, یعنی آپ یہ بتائیں کوئی حاجی جو بھی حج کرنے کے لیے جاتا ہے وہ 11 کو, یعنی 10, اگر 2 دن وہ 10 اور 11 کو قربانی کا دن سمجھتے ہیں تو 11ویں تاریخ کو مینا سے واپس آتا ہے, سمجھے نہیں آتا, وہ 12 کو آتا ہے یا 13 کو آتا ہے, مطلب کہ عید کے چوتھے. بات عام لاجیکلی, یعنی قرآن کی آیت ہے یار, قرآن کی نص ہے, یا وہ 13 کو واپس آتا ہے یا جو رخصت ہے وہ 12 کو واپس آ جاتا ہے. اگر 12 تک ہی دن ہے تو پھر اس کو 11 کو واپس آنا چاہیے قربانی کے لیے. اب بات ہمیں واپس آ جائے پھر احرام کو. تو یہ بات میرے خیال میں ایک وہی بات ہے کہ کچھ چیزیں معاشرے میں غلط العام ہیں, اس کا ابلاغ موجود نہیں ہے تو اس کا ابلاغ کرنا چاہیے, لیکن احیاء سنت سے یہ باتیں پھیل جاتی ہیں. مثلا آج آپ نے پوچھ لیا تو یہ بات ٹریول تو کرے گی, اور اسی طرح سنتوں کی بعض متروک سنتیں بھی تو ہوتی ہیں نا. آپ دیکھیں اہل حدیث اول ٹائم پہ نماز پڑھتے ہیں, جو احناف ہوتے ہیں وہ آخری ٹائم پہ پڑھتے ہیں, تو دونوں پہ نماز پڑھنا جائز ہے نا. لیکن ہم دونوں اتنے سٹبن ہوئے ہیں, ہم ہمیشہ ہی پہلے ٹائم پڑھیں گے, وہ ہمیشہ ہی آخری ٹائم پڑھیں گے. کبھی تو یار دونوں یہ سمجھ رہے ہیں نا, یہ بات ہے پہلے ٹائم پڑھنے, کبھی آپ آخری ٹائم. اگر یہ ہو جائے نا معاشرے میں تو یہ ٹسل بازیاں ختم ہو جائیں. اچھا مجھے یہ بتائیے گا, اب میں تھوڑا سا عید کے دن کے حوالے سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ عید کی نماز سے پہلے تکبیر کر دیتے ہیں, کیا عید کی نماز سے پہلے تکبیر ہو سکتی ہے؟ اچھا اب بات یہ بتائیں کہ یہ تو ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں واضح نص موجود ہے. ابو بردہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں, وہ صبح اٹھتے ہیں, قربانی کے لیے ایک بکری لائے ہوئے ہیں, اپنے معاشرے پہ نظر ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں یار یہ بڑے غریب لوگ ہیں, وہ صبح اٹھتے ہیں, عید کی نماز سے پہلے اس کی ذبح کرتے ہیں اور رسول اللہ کے پیچھے عید پڑھنے آ جاتے ہیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے اپنی بطور نیکی کے اظہار کے لیے تحدیث نعمت کے طور پہ بتاتے ہیں کہ اللہ کے رسول آج میں عید کی نماز آپ کے پیچھے تو پڑھی ہے, لیکن میں اپنے گھر سے قربانی کر آیا ہوں, میں اپنے گھر سے قربانی عید کی نماز سے پہلے کر آیا ہوں. اس نیت دیکھیں کتنی عمدہ ہے کہ میرے محلے میں غریب لوگ ہیں, سب سے پہلے ان کی پیٹ میں جاؤ ابو بردہ کی بکری کا گوشت جائے تو مجھے ثواب ملے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کے اوپر سلبٹیں پڑ گئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بردہ کو کہا اگر آپ قربانی کا ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو عید کی نماز کے بعد کریں. اب عید کی نماز کتنے منٹ کی ہوتی ہے؟ 5 منٹ 10 منٹ لگا لیں. تو 10 منٹ پہلے اگر کیا تو وہ اس لیے قبول نہیں کہ رسول اللہ کی سنت نہیں ہے, اور 10 منٹ بعد کیا تو اس لیے قربانی ہے کہ وہ رسول اللہ کے فرمان کے مطابق ہے. تو جو بندہ عید کی نماز سے پہلے قربانی کرتا ہے نا, اس کی کوئی قربانی نہیں, وہ صدقہ تو ہو سکتا, قربانی نہیں ہے. تو یہ جو کسائی ہیں یہ تو فجر کے بعد ہی. اچھا یہ جو بات ہوتی ہے نا, یہ کسائی ہوتا ہے وکیل. قربانی میں وکیل بنانا جائز ہے, یہ بات بھی یاد رکھیں. اور جس کو وکیل بنایا جائے, مثلا میں نے کسی کو وکیل بنایا, اگر اس کی مسجد میں صبح جیسے ہمارے ہاں 5:45 پہ عید کی نماز ادا ہو جاتی ہے, تو جیسے عید کی نماز ادا ہو جاتی ہے ہم وکیل ہوتے ہیں, اجتماعی قربانی کرتے ہیں, تو ہم 5:45 پہ قربانی کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس میں جو وکیل ہوتا ہے نا, جس کو آپ نے مختص کیا قربانی کرنے کے لیے, یہ اس کے عمل کے اوپر ہے. اگر اس نے عید کی نماز پڑھ لیا وہ قربانی کر دے, قربانی جائز ہے. اور اگر یہ نہیں ہوتا, یہ بات بڑی ایک فقہی نوعیت کا مسئلہ ہے. لوگ سمجھتے ہیں اس بندے نے حصہ ڈالا ہے, اس نے ابھی عید کی نماز نہیں پڑھی, یہ اپنے اوپر وہ تکلیف مسلط کرنا جس کی شریعت میں پتہ, کہ آپ کو پتہ ہے ایسے مدارس موجود ہیں, وہ فون کر دیتے ہیں جی عید کی نماز پڑھ لیجیے, ایک گاؤں دے پورے بندے پورے ہو گئے. یہ تکلیف ایسی ہے جو اللہ تعالیٰ نے نہیں مسلط کی, آپ نے پڑھ لیا, آپ کو انہوں نے وکیل بنایا, آپ قربان کر دے, گائے جائے. اچھا مجھے بتائیں کہ میں نے دیکھا کہ بہت سے جو کسائی ہوتے ہیں وہ تکبیر کرتے ہیں اور ساتھ ہی ایک اس کے دل کی طرف چھری منکے کے پیچھے ایک حرام مگز ہوتا ہے, اس کو کاٹتے ہیں, اور وہ فوری طور پہ ابھی وہ طرف ہی رہا ہوتا ہے کہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے, فوری طور پہ بھی وہ طرف رہا اور اس کی نالی نکال لیتے ہیں. کیا یہ ٹھیک ہے؟ علی بھائی بنیادی طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کا جو طریقہ بتایا, سنت طریقہ یہ ہے کہ جب تیز چھری کے ساتھ اس کو ذبح کیا جائے, تینوں نسیں کاٹ جائیں تو اس کا پورا خون بہنے دیا جائے. یہ جو کسائیوں کا عمل ہے, یہ جتنے لوگوں نے قربانی کرنی ہے ان کو منع کرنا کہ جب وہ قربانی کر کے ذبح کرتے ہیں, یہ اپنی آسانی کے لیے کرتے ہیں, انہوں نے اس دن دیہڑی لگانی ہوتی ہے, ذبح کر کے 2 یا 3 منٹ بکرے کو, جانور کو ٹھنڈا ہونے کے لیے, پورا خون نکلنے کے لیے دیں. جب وہ حرام مغز کے اندر چھری مارتے ہیں نا, تو وہ بنیادی طور پہ برین کا تعلق پوری جو ان کی اسپائنل کارڈ سے کاٹ دیتے ہیں. تو جتنے عمل ہوتے ہیں, دل کا دھڑکنا, ہر حص بند ہو جاتی ہے. اس سے کیا ہوتا ہے, جانور ٹھنڈا ہو جاتا ہے. خون کہاں رہ جاتا ہے؟ وینز کے اندر رہ جاتا ہے. خون پورا نکلنے دینا ذبح کے لیے, ذبح کہتے ہیں اس کو ہے کہ خون پورا نکلے.
تو خون پورا نکلنا چاہیے. اور یہ جو عمل ہے یہ قصائیوں کا غلط ہے, یہ اپنی سہولت کے لیے وہ کرتے ہیں. اچھا نہیں, یہ تو آپ بتا رہے ہیں کہ وہ اشارہ کاٹ دیتے ہیں, وہ منکا سا توڑتے ہیں. ایک ہے کہ وہ دل کی طرف ایک چھری چلاتے ہیں, وہ پھپھڑوں کی جو نالی ہوتی ہے سانس کی وہ بھی نکالتے ہیں. قصائیوں کے مختلف طریقے ہوتے ہیں, وہ ٹھنڈا کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ جانور زیادہ نہ تڑپے, اور یہ نہیں کرنا چاہیے, خون پورا بہنے دیا جانا چاہیے. اور پھر اس کو یعنی جو سنت طریقہ شریعت کا, اور جو کسی ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح کرنا یہ بھی جائز اور درست نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی, اچھا یہ دیکھیں ہمارا دین ایسا ہے کہ ذبح میں بھی احسان ہے, یہ بھی حدیث ہے. وہ کیا ہے, ایک جانور کے سامنے دوسرا ذبح نہ کیا جائے. تم اس کو 2 موتیں دے رہے ہو, پہلے اپنے بھائی کو مرتا دیکھے یعنی اپنے ساتھی کو, پھر اس کی گردن پہ چھری چلے, تو ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے. لیکن جہاں پہ اضطرار ہو, اب مثال دے رہا ہوں حج کے اوپر ہے, 1000 اونٹ کھڑے ہیں اور انہوں نے ہزاروں قربانیاں کرنی ہیں, 27 لاکھ افراد نے حج کرنا ہے, لاکھوں قربانیاں, وہاں پہ اضطراری حالت ہوتی ہے کہ وہ چھری چلاتے جاتے ہیں. عربوں کا آپ کو پتہ نہر کرنے کا بڑا فاسٹ طریقہ ہوتا ہے. ہمارے یہاں پہ ایک اونٹ 10 منٹ میں ذبح ہوتا ہے, 15 منٹ میں صرف محلہ اکٹھا ہوتا ہے, اور پورا محلہ اکٹھا ہوتا ہے, اور وہاں پہ 100-150 اونٹ 10 منٹ میں وہ ذبح کر دیتے ہیں. اچھا مجھے بتائیں کہ کچھ لوگ بڑے عجیب و غریب انداز میں ذبح کرتے ہیں. میں نے دیکھا کہ یہاں پہ شاید کے پی کے والی سائڈ کی کچھ ویڈیوز تھی کہ ایک تو کٹا ہے, جان میں بھی زیادہ ہے, آپ تو اس کی قربانی بہرحال مانتے نہیں ہیں, وہ کوئی بپھر گیا, آؤٹ آف کنٹرول ہے, تو اس کو باقاعدہ طور پہ پہلے پسٹل کی گولی ماری, وہ زخمی ہوا, تڑپنے لگ گیا, پھر قریب گئے, اس کو تکبیر کی, یا کٹا بہت بڑا ہے تو وہ کھڑا ہی ہوا ہے, ایک بندہ گیا, ایک چھری پھیر گیا, وہ آدھی پھر گئی آدھی نہیں پھری, پھر دوسرا گیا, دوسری پھیر دی. یہ بنیادی طور پہ علی بھائی اس بارے میں حدیث واضح موجود ہے. جو جانور بپھر جائے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو ذبح کرو, چاہے تیر سے چاہے نیزے سے, جو بپھر جائے. ویسے ذبح کا جو سنت طریقہ ہے وہ رسول اللہ نے نہر کا بھی بتا دیا. نہر ہوتا ہے اونٹ کو, کہ اونٹ کو کھڑے کھڑے ذبح کیا جائے, اس کے اندر اس کو کم تکلیف ہوتی ہے, یہ سنت کے مطابق ہے. اور یہ جو بڑے جانور ہوتے ہیں ان کو لٹا کے ذبح کیا جائے, اس میں ان کو کم تکلیف ہوتی ہے. ایک جانور بپھر گیا تو رسول اللہ سے صحابہ نے پوچھا کہ وہ بپھر گیا, رسول اللہ نے کہا تیر چلا دو, نیزے سے ذبح کر دو. تو اس تناظر میں اگر واقعی کوئی جانور بپھر جائے, اس کو گولی مار کے اس کو گرا کے ذبح کرنا جائز ہے. وہ اس کا آپ کو دلیل دوسری بھی مل جائے گی. شکار کیسے ہوتا ہے, شکار بھی اسی طرح ہوتا ہے, آپ زخمی کر دیتے ہیں اور پھر اس کو جا کے ذبح کرتے ہیں, تو یہ جائز طریقے ہیں. یعنی اگر نیزہ تیر سے جائز ہے تو گولی کے ساتھ بھی جائز ہے, کوئی حرج نہیں ہے. جو دوسرا طریقہ ہے کہ جس میں کم سے کم اذیت ہو وہ بھی جائز ہے. جو آپ نے کہا بعض لوگ کٹے کو بھی نہر کرتے ہیں یا گائے کو بھی نہر کرتے ہیں, اس سے جانور حلال حرام نہیں ہوتا. مراد تو ذبح کرنا ہے نا, خون نکالنا ہے نسوں سے, یہ جائز طریقے ہیں. اچھا قربانی کے بعد سب سے پہلے یہ کلیجی, بلکہ ایک سوال میں یہاں پہ ایک اور ایڈ کر لوں, میرے ٹیم ممبر کی طرف سے مجھے دیا گیا تھا کہ بہت سے لوگ ہاتھ لگواتے ہیں, کسی بڑے کو بلایا کہ بھائی جان یہ ذرا برکت کے لیے چھری سے پہلے, یعنی کہ تکبیر سے پہلے چھری پہ ذرا ہاتھ لگا دیں, یا کسی جو شخص وہاں پہ موجود نہیں ہے یا وفات پا چکے اس کے نام کی قربانی کرتے ہیں. اس حوالے سے کیا علی بھائی, یہ تو آپ نے 2 سوال کیے. یہ جو معاشرے کا عرف ہے نا کہ بڑے کا ہاتھ لگوا لیا, یہ کیوں ہوا یہ بھی سنیں. لوگ جب اپنے ہاتھ سے قربانی نہیں نہ کرتے, وہ چھری کو ہاتھ لگا کے قصائی کو وکیل بناتے ہیں, یعنی نیابت اس کو دیتے ہیں. خود کرنا چاہیے. رسول اللہ کے دور میں عورتیں خود قربان کیا کرتی ہیں. یہ میں نے آپ سے سوال کرنا تھا کہ خاتون بھی تکبیر کر سکتی ہے؟ بالکل کر سکتی ہے. یہ بھی دیکھیں غلط العام ہے, عورت خود قربانی کر سکتی ہے. اور رسول اللہ کے دور میں صحابیہ نے تیز پتھر کے ساتھ قربانی کی ہے, تیز پتھر سے. تو چھری سے تو بہرحال وہ کندی ہوتا ہے, پتھر جتنا مرضی تیز ہو, تو عورتیں بھی قربانی کر سکتی ہیں. بلکہ مجھے آپ کو اپنے بچوں کو, اپنے بزرگوں کو یہ عادت ڈالنی چاہیے کہ خود چھری چلائیں. یہ اصل میں فلسفہ قربانی ہے کہ اے اللہ اگر میں تیری رضا کے لیے اس جان کو قربان کر رہا ہوں تو ضرورت بڑی اپنی بھی قربان کر دوں گا. خود کریں گے تو وہ احساس پیدا ہوگا. اگر کسائی کرتا رہے گا, آپ گھر کے اندر بیٹھے رہے ہیں, آپ کے اندر وہ دل وہ جذبات پیدا نہیں ہوتے. اسی لیے یہ معاشرتی عرف ہے, اس کو میں تو حرام نہیں کر سکتا, مطلب چھری لگانا ہے حرام تو نہیں ہو جاتا. تو یہ بزرگوں کی ایک, یہ کیوں لگاتے ہیں, اس کے پیچھے یہ سائیکالوجی یہ ہوتی ہے. دوسری بات یہ جو آپ نے دوسرا سوال کیا, کسی ایسے شخص کے نام کی قربانی کرتے ہیں, ہاں کسی ایسے موجود نہیں ہے یا میت. ہاں یہ جو ہے سوال بڑا فقہی سوال ہے, اس کے اندر آپ کو پتہ بہت لمبا چوڑا اختلاف ہے. لیکن میں جس موقف کو راجح سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ مالی صدقہ کسی بھی میت کی طرف سے ہو جاتا ہے. اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قربانی کی, انہوں نے کہا یہ میرے اور میرے گھر والوں کی طرف سے, اور یہ امت کی طرف سے, امت کے ان غریبوں کی طرف سے. تو مجھے بتائیں کہ رسول اللہ کے سارے گھر والے تو زندہ نہیں تھے. جی حضرت خدیجہ تو فوت ہو چکی تھی. مثلا اس کا مطلب ہے کہ میت کی طرف سے قربانی مالی صدقے کے طور پہ ہو سکتی ہے. تو اسی طرح
اگر میں کہوں مالی صدقہ ویسے بھی یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی بندہ اپنے دوست کی طرف سے سبیل لگوا لے, ماں کی طرف سے لگوا لے, باپ کی طرف سے لگوا لے, تو قربانی بھی بنیادی طور پہ مالی صدقہ, بدنی عبادت نہیں ہے. تو مالی صدقے کے طور کے اوپر اگر قربانی کوئی بندہ اپنے فوت شدہ والدین کی طرف سے کرتا ہے, یہ مسئلہ ایک سمجھنے کی ضرورت ہے, کی طرف سے کرنا اور ایک ان کے لیے کرنا, ایک بڑا ایک باریک فرق یہ ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جی اہل حدیث دیکھیں جی مالی صدقہ کرتے ہیں, رسول اللہ کی جانب سے بھی کر دیتے ہیں, والدین اپنے فوت شدہ والدین کی طرف سے بھی کرتے ہیں, ہم ان کی طرف سے کرتے ہیں, ان کے نام پہ نہیں کرتے. بعض لوگ قربانی جب کرنے پہ آتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا علی حجویری جب 11ویں شریف کا دودھ بانٹا جاتا ہے ان کے نام پہ دے دیا جاتا ہے, ان کی طرف سے نہیں دیا جاتا. اگر آپ ان کی طرف سے دینا تو 100% جائز ہے, ان کے نام پہ نہیں دینا. میں سمجھ گیا ہوں, میں اس کنسیپٹ کو سمجھ گیا ہوں. غیر اللہ کے نام پہ نہیں ہو سکتا, صرف اللہ کے نام پہ. ہاں نام اللہ کے ہو, ان کی طرف سے ہو تو جائز ہے. ٹھیک ہے. اچھا میں یہ جو آپ نے بیچ میں بالکل تھوڑی سی گفتگو ہوئی کہ خاتون تکبیر کر سکتی ہے. ہاں تکبیر کرے, قربانی کرے, کرنی چاہیے, کرنی چاہیے. ہاں کیوں نہیں کرتے؟ ہاں یہ بتائیں. میں کہتا ہوں ہمارے ہاں جو مرد ہیں وہ بھی نہیں کر پاتے. ہمارے ہاں مرد چھری گائے کی گردن پہ یا اونٹ کی گردن پہ نہیں پھیر سکتے علی بھائی, کسائی کو کہتے ہیں. تو یہ ہماری امت, ہماری قوم تو ایسے پیدا ہو. کہ اگر کوئی کسی شخص کو پتہ لگے کہ فلان جگہ کسی خاتون نے تکبیر کی ہے تو کہے گا استغفر اللہ یہ کیا ہو گیا, یہ میں مفتی صاحب سے پوچھتا ہوں. یہ لوگوں کو نہیں پتا, لوگوں کو نہیں پتا. بالکل خواتین کیوں تکبیر نہیں کرنی چاہیے, کرنی چاہیے, مطلب کہ اس کو ہمیں عام کرنا چاہیے, بالکل عام کرنا چاہیے, بالکل کرنا چاہیے. اچھا ایک اور چیز مجھے بتائیں کہ اگر آپ کا جو کسائی ہے وہ تکبیر نہیں پڑھتا, ہاں یعنی بھول جاتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر کہنا بھی, ہاں اس کے بارے میں علماء کے موقف یہی ہے کہ نسیان جو ہے نا اس امت کے اوپر معاف ہے. ایک ہے جان بوجھ کے عمدن نہ پڑھنا, ایک ہے بھول گیا تو اس کی قربانی جائز ہوگی. بھول چوک اسلام میں معاف ہے, بھول چوک معاف ہے, تو بھول چوک کے اندر وہ مسئلہ آ جائے گا کہ اس کو معاف کر دیا جائے گا. اچھا چلیں اب قربانی ہو گئی ہے تو اب ذرا کھانے کی طرف آتے ہیں کہ کیا کیا چیز کھائی جا سکتی ہے, کیا کیا نہیں کھا سکتے. لیکن اس سے پہلے وقت ہوا ایک بریک کا, کہیں مت جائیے گا, علامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, گفتگو کا سلسلہ یہیں سے شروع کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, علامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور گفتگو کا سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں. علامہ صاحب قربانی ہو گئی ہے, سب سے پہلے مجھے یہ بتا دیں, اللہ قبول کر لے. آمین آمین, اللہ پاک قبول فرمائے تمام احباب جو قربانی کی نیت کر کے جو ہے جانور خریدنے جا رہے ہیں. علامہ صاحب سب سے پہلے یہ بتا دیں کہ ہمیں یہ جو بتایا جاتا ہے کہ قربانی ہو جائے تو اس کو 3 حصوں میں تقسیم کریں, ایک اپنے لیے رکھیں, ایک رشتہ داروں کے لیے رکھیں, ایک غریبوں کے لیے. اور بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلاں بندہ فلاں اتنے دن تک کھاتا رہا, اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف محرم کے چاند چڑھنے تک آپ قربانی کا گوشت کھا سکتے ہیں, اس کے بعد نہیں کھا سکتے. تو اس حوالے سے بتا دیں کہ تقسیم کس طرح سے کرنا چاہیے, کتنا کرنا چاہیے, کیا تمام گوشت بھی آپ خود رکھ سکتے ہیں, اور کب تک آپ قربانی کا گوشت کھا سکتے ہیں؟ بنیادی طور پہ علی بھائی اس میں اسلام میں کوئی قدغن نہیں ہے. ایک ہوتا ہے مستحب ہونا, سنت ہونا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے پوچھا کوئی چیز ہے, کوئی چیز باقی ہے, تو انہوں نے کہا وہ بکری کی ران باقی ہے. تو رسول اللہ نے کہا صرف وہی باقی نہیں ہے, باقی سب باقی ہے, یعنی جو اللہ کے پاس پہنچے. یہ ہے ترغیب دینا. اگر قربانی بندہ کرے, اور قرآن پاک میں بھی حکم ہے کہ 22 کو کھلاؤ, فقیر کو کھلاؤ, کانے کو, موتر, یعنی سارے کا ذکر موجود ہے کہ جب آپ قربانی کرو خود بھی کھاؤ اور غریبوں کو بھی کھلاؤ. ایک ہے مستحب عمل. مستحب عمل تو یہی ہے کہ سارا اللہ کے راستے میں بانٹ دیا جائے. پھر مستحب عمل تو یہ ہے کہ کم از کم 3 حصے بنا لیے جائیں. لیکن اگر کوئی بندہ یہ کہ میں نہیں, سارے میرے گھر والے اس چیز کے مستحق ہیں, میں نے تو آج 1 سال بعد بکرا کیا ہے, میں تو پورا سال میرے بیوی بچے نہیں کھا سکے, میں ہی کھانا چاہتا ہوں, تو اس میں بھی کوئی قدغن نہیں ہے. یہ لوگوں کا اعتراض غلط ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں جی پورا رکھ لیا. جائز ہونا الگ بات ہے. دیکھیں ایک ہے جائز ہونا, ایک ہے مستحب ہونا. مستحب آپ کو بتا دیا سارا صدقہ کرے, 3 کرے, میکسیمم کرے. لیکن اگر ایک بندہ پورا ہی رکھ لیتا ہے تو کیا جائز ہے؟ 100% جائز ہے. جائز ہے. آپ قربانی کرے پورا گوشت بھی گھر رکھ سکتے ہیں. رکھ سکتے. اور کب تک؟ لیکن اصل بات یہ ہے وہ قربانی کا پورا فلسفہ نہیں اس نے راحت کیا جو غریبوں. دیکھیے میں کہتا ہوں ایک بندہ ایسا غریب بھی تو ہو سکتا ہے, غریب بھی تو پیسے جوڑ کے قربانی کر سکتا ہے. اس نے پورا سال گوشت نہیں کھایا, آج وہ چاہتا ہے کہ میرے بیوی بچے کھا لیں, کچھ دن کھل کے کھائیں, تو وہ رکھ لے, اس میں اعتراض نہیں ہے. لیکن قربانی کا فلسفہ یہ ہے کہ تو پورا سال کھاتا تھا, غریب تو کھاتے نہیں, ان کو بھی تو کھلا. آج کل قربانی تو وہ لوگ کرتے ہیں جو متمول گھرانے کے ہیں, تو کم از کم ان کو تو غریب لوگوں کو بکرا جو سارا سال نہیں کھا سکتے, ان کے پیٹ میں
ڈالنا چاہیے. کب تک کھا سکتے ہیں؟ ہاں یہ اس کی کوئی حد، یہ بات ساری یہ باتیں غلط ہیں. اچھا پورا سال رکھنا چاہیں رکھ لیں، قربانی کا گوشت جب تک رکھنا چاہیں رکھ لیں. یہ مذاق تو بنا ہوا جی 6 مہینے بعد فریج سے نکلا. جائز ہونا ایک الگ بات ہے، مستحب ہونا، کرنا کیا چاہیے وہ دیکھیں. ایک ہوتا ہے ترغیب اور کرنا یہ چاہیے. وہ ہم بھی کہیں گے یار 1 دن میں ختم کر لو، 2 دن میں. لیکن اگر کوئی بندہ کہ فریج میں پڑا 6 مہینے سے تو حرام ہو گیا، کوئی حرام نہیں ہوتا. محرم کا چاند آ جائے، سفر کا آ جائے، کوئی حرام نہیں ہوتا. اچھا قربانی ہوتی ہے تو ہمارے ہاں ایک روایت ہے، کلچر ہے، اور میرا خیال ہے یہ سنت عمل بھی ہے. یہ آپ بتائیں گے کہ سب سے پہلے جو کلیجی اور پھیپھڑے وغیرہ ہوتے ہیں اس کی ہانڈی پکتی ہے، اور جہاں تک مجھے پتا ہے بتایا جاتا ہے کہ یہ شاید سنت ہے. نہیں وہ سنت کی جو بات ہے نا، یہ بات درست ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے دن قربانی کے گوشت سے اور قربانی کے جانور سے اپنا روزہ افطار کرتے تھے. مراد یہ نہیں کہ روزہ ہوتا ہے، پانی بندہ پیتا ہے، میٹھا کھاتا ہے جو، لیکن کھانا جو کھانا چاہیے وہ قربانی کا کھانا چاہیے. تو سب سے پہلے جو چیز نکلتی ہے نیچرلی وہ کلیجی ہوتی ہے، اور اس کو سب سے پہلے پکا لیا جاتا ہے. تو بہرحال یہ سنت تو ایک بہت اچھی سنت ہے کہ انسان قربانی کے گوشت سے افتتاح کرے اپنے کھانے کا. قربانی کے دن جو کھانے کا افتتاح ہے وہ قربانی کے گوشت سے کرنا مستحب ہے. قربانی کے دن مرغی کھانا قربانی کے دن کوئی بیوقوفی مرغی کھاتا ہوگا؟ نہیں ہے، بڑے ہیں، نہیں تو کھائیں، وہ بھی جائز ہے، وہ جائز تو ہے نا. کچھ لوگ مطلب قربانی کے دن بھی مرغی کھا رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم نہیں کھاتے قربانی کا گوشت. ہاں وہ کچھ لوگ تو قربانی سے ویسے الرجی ہوتے ہیں، ان کو تو قربانی کے نام سے چڑ ہوتی ہے. وہ بھی یہ دوبارہ ٹرینڈ شروع ہو جائیں گے جی قربانی چھوڑے گا، کولر لگا لیں پانی کا فلانا. کیا کہیں گے آپ مجھے ایک بات بتائیں، یہ جو کنسیپٹ ہے وہ موبائل آئی فون لینے وقت نہیں ان کے ذہن میں آتا؟ آئی فون لینے سے پہلے کولر لگوا دیں. یہ کبھی آپ نے سنا ہے آئی فون کی جگہ کولر لگوا لیں؟ یا اچھا یہ بھی ایک اور آپ نے تو یہ بات کی ہے، میں نے پچھلے دنوں پوسٹ پڑھی ہے کہ مسجد میں جو سیمنٹ کی بوری دینے سے بہتر ہے کسی غریب کے گھر گندم کی بوری دے دو. یہ اس طرح کی پوسٹیں بھی چلتی ہیں. یعنی آپ جو قربانی کے شعار ہیں، شعار قربانی اتنا اہم ہے علی حمزہ بھائی، یہ شاید لوگوں کو اندازہ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کے پاس استطاعت ہے کہ وہ قربانی کر سکتا ہو اور وہ قربانی نہ کرے، وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے. یہ میں نے پوچھا تھا کہ قربانی کب فرض ہوتی ہے؟ ہاں جب آپ کے پاس اتنے پیسے موجود ہوں جس سے آپ جانور خرید سکتے ہیں، آپ کے اوپر فرض ہے. اس کے لیے زکوٰۃ کا نصاب نہیں ہے. یہ بھی ایک غلط بات ہے کہ صاحب جو زکوٰۃ کا نصاب ہوگا تو فرض ہے. اگر آپ کی جیب میں قربانی کے پیسے موجود ہیں، 20-30 ہزار روپے موجود ہے، 20-30 ہزار موجود ہے، تو آپ گائے کے اندر حصہ ڈالیں. اگر 40-50 ہزار موجود ہے، بکرا خریدیں، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا جس کی پاس استطاعت ہے اور اس نے قربانی نہ کی وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے. اچھا مجھے بتائیے گا کہ بکرے کے بہت سے لوگ کپورے بھی کھاتے ہیں، اوجری بھی کھاتے ہیں، لیکن اس پہ بہت سے لوگوں کی اختلاف رائے بھی ہے. کچھ لوگ اس کو نہیں پسند کرتے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ کھانے نہیں چاہیے، مکروہ ہے. کوئی جانور جو قربانی کا جانور اس میں کچھ حصے مکروہ بھی ہیں یا کیا معاملہ؟ بنیادی طور علی بھائی بنیادی طور پہ قرآن و سنت کے مطابق جو جانور حلال ہوتا ہے نا، ذبح ہو گیا، اس کا ہر عضو حلال ہوتا ہے. اوجری بھی حلال ہے، کپورے بھی حلال ہیں، مغز بھی حلال ہے، کلیجی بھی حلال ہے. یہ ساری چیزیں حلال ہیں. ہاں فقہ حنفی کے اندر یہ فتاوی جات موجود ہیں کہ یہ 7 چیزیں حرام ہیں، لیکن افسوس قربانی کے جانور میں بھی حرام، وہ کہتے ہیں مکروہ ہے تحریمی اس کو. اچھا تو پھر بھی دکھ کی بات پتا کیا ہے کہ وہ ان کے فتوے کے اوپر پھر بھی عمل نہیں ہوتا. آپ مگر گردے کپورے کی دکان پہ چلے جائیں، وہ سارے چل رہے ہیں. اوجری بھی چلتی ہے، اوجری بڑے لوگ کھاتے ہیں. تو یہ جائز ہیں. تب ایک چیز جب اللہ نے حلال کی ہوتی ہے نا، اس کو حلال رہنے دینا چاہیے، اس کو خام ہاں حرام کرنا ہی نہیں چاہیے. تو یہ گردہ ہو گیا، کپورے ہو گئے، اوجری ہو گئے، مغز ہو گئے، یہ جو باقی چیزیں انہوں نے مکروہ تحریمی بنائی ہوئی ہیں، اس کا قرآن و سنت سے کوئی ثبوت نہیں ملتا. ہر ذبح کرنے والے جانور کے جو ذبح ہو گیا نا، اس کا بہتا ہوا خون اللہ تعالیٰ نے کہا حرام ہے، وہ خون نہیں بندہ پی سکتا. اور کلیجی تو خون سے بنی تھی، وہ پھر بھی جائز ہے. تو ساری چیزیں جائز ہوتی ہیں. اس کے اندر شریعت میں کوئی اعتراض اور قباحت نہیں ہے. یہ ہم نے بنائی ہوئی ہے کہ یہ جی مکروہ ہے، یہ جی مکروہ تحریمی ہے، یہ جی حرام کے قریب ہے. یہ رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے. اچھا بہت سے لوگ نا اب آج کل بڑے برگر اور یعنی کہ بڑے سوفسٹیکیٹڈ، اور جی ہم تو یہ نہیں خون خرابہ اور اس طرح نہیں کرتے. خون خرابے کی بھی بڑی بات ہے. خرابہ وہ کیا کرتے ہیں کہ جی وہ کسی کسائی کو جی پیسے دیتے ہیں، کوئی جانور لے کے ذبح کر کے وہ بانٹ دیں، کو گوشت وہ بھیج دیتا. کیا اس طرح قربانی ہوئی تھی کہ آپ نے جانور بھی نہیں دیکھا؟ نہیں، کسی کو پیسے دے کسی کو وکیل بنا کے قربانی کرنا جائز ہوتی ہے. لیکن یہ جو آپ نے سوال کیا، اس کے سوال کے اندر ایک ضمنی میرے ذہن میں بات آئی ہے کہ کچھ لوگ قربانی کی کھالیں اجرت کے طور پہ کسائیوں کو دے دیتے ہیں، یا قربانی کا گوشت پیسے نہیں دیے، ذبح کرنے کا گوشت دے دیا. یہ شریعت میں 100% حرام ہے. یہ بات ذہن میں رکھے، قربانی کی کھال بطور اجرت کسائی کو دینا حرام ہے. کسائی کی اجرت جو ہے نا وہ قربانی میں شامل ہے.
یعنی قربانی پلس کسائی کی مزدوری آپ کی قربانی ہے. اچھا میں نے یہ پوچھا تھا کچھ لوگ کھال بیچ کے کوئی موبائل لے لیا کچھ اس طرح, حرام ہے. حرام ہے قربانی کے جانور کا کوئی عضو بیچنا, کوئی کھال بیچنا بطور اجرت یہ جائز نہیں ہے. مطلب کہ آپ کو وہ کھال بیچ کے بھی اس کا ڈونیٹ کرنا پڑے گا, صدقہ کرنا پڑے گا, یا آپ اس کو اپنے ذاتی استعمال میں بطور کمبل چادر یہ سنت سے ملتا. ٹھیک ہے, لیکن آپ اس کو بیچ کے کوئی بیچ کے نہیں, یا اجرت کے طور پہ, اجرت کے طور پہ کسائی کو نہیں دے سکتے. اچھا لیکن آپ کو یہ نہیں لگتا کہ جیسے آپ نے بتایا کہ آپ کسی کو وکیل بنا کے پیسے دے سکتے ہیں, وہ آپ کے بہاف پہ قربانی کرے, گوشت بانٹے نہ بانٹے, نہیں بانٹے گا وہ تو ایماندار کوئی بندہ وکیل بناتا ہے. لیکن بہت سے لوگ اس سے یہ مطلب تو نہیں لے لیں گے کہ وہ قربانی کی جگہ لوگوں کو صدقہ کر دیں گے, جو مرضی کرو قربانی. جو بندہ شاعر اسلام کو اس طرح کنڈیم کرے کہ قربانی کی جگہ میں نے کولر لگانا ہے اور قربانی کے پیسے جیب میں, اور رسول اللہ نے فرمایا وہ ہمارے مسئلے کے قریب ہی نہ آئے. اسلام میں کس نے کہا کولر نہ لگوائیں؟ کولر کی اجازت ہے, پورا سال لگوائیں. آپ قربانی آئی ہے یار, آپ تو قربانی کرو پورا سال, آپ کو مرغیوں کے خون سے کوئی ٹینشن نہیں, سور کاٹ رہے ہیں کوئی ٹینشن نہیں, میکڈونلڈ چلے جائیں, KFC چلے جائیں, سینکڑوں ہزاروں مرغیاں, ان کے خون کی ٹینشن نہیں. قربانی آتی ہے تو آپ کو مسلمانوں کے خون کی ٹینشن لگ جاتی ہے. آپ اتنے بھیانک کھیل کھیلتے, اسپین میں بل فائٹنگ نہیں ہوتی ہے, اس کو بل کو زندہ مار کے وہ اس کو کرتے ہیں, مجھے پتا, تلواریں مار دیتے ہیں اس کو جب تک وہ گر نہیں جاتا. وہ جائز ہے نہیں, وہ تو 100% حرام ہے. وہ ان کے نزدیک تب ان کی انسانیت نہیں جاگتی. یہ قربانی شاعر اللہ میں سے ہے, اور حضرت ابراہیم کے علاوہ رسول اللہ کی سنت ہے. تو یہ شاعر اللہ کے موقع کے اوپر جی حج نہ کرو, جی عمرہ نہ کرو, بچی کی شادی کراؤ. بھائی بچی کی شادی پورا سال کراؤ, حج کا موقع ہے حج کر لو. یہ حج اراکین اسلام میں سے ہے. عمرہ یعنی ایک نیکی کو دوسری نیکی کا سبسٹیچیوٹ سمجھنا, یہ جہالت کے اوپر مبنی بات ہے. ہاں پریورٹیز سیٹ کرنی چاہیے کہ میں یہ نیکی زیادہ کروں گا, میں یہ نیکی زیادہ کروں گا. ہر بندے کی اپنی پریورٹی ہو سکتی ہے, ہر بندے کا اپنا دل ہو سکتا ہے, مجھے یہ نیکی اچھی لگتی ہے, لیکن یہ کہنا میں نے یہ نیکی کرنی ہی نہیں ہے یا اس نیکی کا اجر نہیں ہے, یہ بہت بڑی جہالت ہے. اچھا پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, آخری ایک سوال آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں, اسی کے ساتھ جو ہے ہم اجازت بھی چاہیں گے کہ قربانی کے جانور کی تشہیر کرنا یہ کیسا ہے؟ اور کچھ عرصے سے میں دیکھ رہا ہوں کہ چاند رات یا اس سے پہلے ایک فیسٹیول اور ایک میلہ لگا لینا, اس میں جانور کے آگے خواتین بھی ناچ رہی ہیں, ڈسکو لائٹس لگی ہوئی ہیں, اور عجیب و غریب سی حرکات ہو رہی ہیں, اور باقاعدہ ایک تشہیری پروگرام ہے جی فلاں صاحب نے اتنے کروڑ کا جانور لیا ہے. اس حوالے سے انا للہ و انا الیہ راجعون بندہ پڑھ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہہ رہا ہے کہ اللہ کو نہ قربانی کا گوشت پہنچتا, اللہ کو پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے, دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے کہ آپ نے اللہ کے کتنے خوف سے اور کس نیت سے قربانی کی ہے. چھری چلائی ہے جانور کی گردن پہ تو اپنی خواہش نفسانی پہ بھی چلائی ہے کہ نہیں, اللہ کے لیے آپ نے کیا کیا. اور اگر آپ قربانی کے جانور کے آگے جیسے آپ کہہ رہے ہیں عورتیں بھنگڑا ڈال رہی, آپ حیران رہ جائیں گے. ہمارے یہاں پہ بھی کچھ ایسے گھر موجود ہیں, وہ قربانی کے جانوروں کی گردنیں اوپر باندھتے ہیں. میں ان کو کہتا ہوں یار تاکہ ہمارا جانور بڑا نظر آئے, باہر سے نظر بھی ہے, دروازے کے باہر سے بھی. اب مجھے بتایا وہ بیچارہ جانور نہ بیٹھ سکتا ہے, تو یہ قربانی کر رہے ہیں کہ تشہیر کر رہے ہیں. تو ریاکاری جو ہے, ریاکاری ایک ایسا عمل ہے جس سے اعمال نیک برباد ہو جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ نماز کے لیے آتا ہے اللہ کے لیے پڑھنے, لیکن ساتھ والے بندے کو دیکھ کے اپنی نماز کو خوبصورت کرتا ہے, مزین کرتا ہے. آیا تو اللہ کے لیے تھا, لیکن اس کی وہ نماز قبول نہیں ہوتی کہ بندہ کھڑا تھا تو میں نے لمبی کر لی. تو جو بندہ لوگوں کے لیے قربانی کی تشہیر کرے, ریاکاری کرے, اس کی کیسے قبول نہیں. بس یہ اختتام ہی ہے. بس میں چاہوں گا اس پہ بھی آپ تھوڑی سی بات بتا دیں کہ یہ جو 50 لاکھ 50 کروڑ کے جانور ہیں, وہ جانور کھڑے ہونے سے آواز آ رہے ہیں, وہ اس کو 3 بندے مل کے اٹھا رہے ہیں, اور وہ سانس اس انداز میں لے رہا ہے کہ وہ لگ رہا ہے کہ بیمار ہے, کیونکہ اس کے اوپر اتنا ان لوگوں نے گوشت چڑھا دیا ہے, اور اس کو پتہ نہیں کیا کیا فیڈ کھلائی ہے, اور وہ زیادہ تر فیڈ ساری یہ ولیتی فیڈ ہوتی ہے, یہ باہر سے وہ اس کی فیڈز آتی ہیں. کیا یہ قربانی کے عمل کو بنیادی طور پہ پھر یہ بھی آئے گی تشہیر کی نیت سے اور ریاکاری کی نیت سے؟ اگر تو اس نے ریاکاری اور شہرت کی وجہ سے یہ کام کیا, اس کا عمل ضائع. یہاں تک آپ نے جو دوسرا فیڈ کا سوال کیا نا, یہ جانوروں کے لیے حلال حرام علی بھائی فرق ہوتا ہے. یعنی مرغی کے لیے تو کیڑے وغیرہ کھانا جائز ہے, ہمارے لیے نہیں جائز, تو اس لیے وہ حلال ہے. اس لیے جانوروں کی وہ فیڈ جو چارے وغیرہ میں آتی ہے وہ جانور کے لیے حلال ہے. لیکن یہ جو آپ نے سوال اٹھایا نا 50 لاکھ کا کروڑ کا جانور سانس ہی نہیں آ رہا, اور وہ مرنے لگ رہا ہے, آواز آ رہا ہے, تو وہ تو یہ دیکھیں وہ تو ڈیمیج میں آ گیا, وہ تو حالت میں آ گیا. اور ایک بات صرف میں ضمنی طور پہ خود ایڈ کرنا چاہتا ہوں لوگوں کی اویئرنیس کے لیے, وہ سوال آپ قدرتی کر نہیں سکے. دوندا جانور, 2 دانت کا جانور کرنا چاہیے کم از کم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 2 دانت کی شرط بیان کی ہے, اور بھیڑ کا 1 سال کا اس کے لیے لگے گا جس کی جیب میں پیسے نہیں ہیں یا جانور اویلیبل نہیں ہے. صرف 2 شرطیں. تو بھیڑ کا 1 سال
कोई उम्र नहीं, हर जानवर के लिए दोंदा शर्त है, दो दांत। मैं तो दोंदा और चोगा इसलिए नहीं पूछा कि अब ये हर शख्स को पता है कि 2 दांत है तो दोंदा हो गया, 4 दांत है 2 दांत मिनिमम उम्र है कुर्बानी के लिए। लेकिन जो ये लोग कहते हैं कि छतरा 6 माह में लग जाता है, ये बात बिल्कुल 100% गलत है, 100% गलत है। ये बात लोगों को बतानी चाहिए कि छतरा 6 महीने का उसका लगना है, अगर घर का हो नहीं, जिसके पास पैसे कम हो, जिसके पास मसलन एक बंदे की जेब है 20,000 और उसको 20,000 का दोंदा नहीं मिल रहा, उसके लिए छतरा 1 साल का, 6 महीने का तो तस्वुर ही नहीं, 1 साल का लगना है। होता क्या है, ये जो कमजोर बकरे होते हैं या कमजोर भेड़े होती है ना, 1 साल में भी धोंदी नहीं होती, 1.25 साल में हो जाती है, 1.5 साल में हो जाती है। तो रसूलुल्लाह ने 1 साल उसकी इजाज़त दे दी कि जिसकी जेब में पैसा नहीं है, मजबूरी है, वो 1 साल का कर ले, लेकिन उसकी भी किस्म भेड़ की है। बकरा कम अज कम धोंदा, गाय कम अज कम धोंदी, ऊँट कम अज कम धोंदा। और आपको पता है बकरा जो सेहतमंद होता है 1 साल में धोंदा होता है, गाय 2 साल में होती है, ऊँट 5 साल में होता है। तो ये शर्त उम्रों की नहीं है, 2 दांत की है। अगर 2 साल तक भी बकरे के 2 दांत नहीं आए तो कुर्बानी के लायक नहीं। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अल्लामा शाम इलाही ज़हीर साहब मौजूद थे और हमने ईद के हवाले से जितने भी सवालात मेरे ज़हन में थे, जितने भी मसाइल मेरे ज़हन में थे, जितने भी शक व शुबात थे, वो मैंने इनसे पूछे और इन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में, बड़े तफसीली अंदाज में मेरी रहनुमाई फरमाई। और ये प्रोग्राम जब आप देखेंगे तो आपकी भी रहनुमाई हो सकेगी। दांतों के हवाले से हमने ज़्यादा सवाल इसलिए नहीं किए कि दांतों के हवाले से बड़ा बेसिक नॉलेज है और मेरा ख्याल है ये ज़्यादातर लोगों को पता होता है। जिनको नहीं पता उसके हवाले से भी अल्लामा साहब ने इख्तिताम पे वो चीज़ें ऐड कर दी कि कम से कम 2 दांत होने चाहिए। बहुत से लोग छतरा 6 माह का कह के भेज देते हैं, बता रहे हैं कि वो जायज़ नहीं है। वो तब जायज़ है कि अगर आपके पास 20,000 रुपये हैं और आपको 20,000 में दोंदा जानवर नहीं मिल रहा, तब आपके पास ये शर्त मौजूद है। अदरवाइज़ आप कोशिश यही करें कि कम से कम वो दोंदा हो, या उसके बाद फिर वो आगे जो मर्जी हो। बहरहाल ये प्रोग्राम था, अपनी राय से में आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।